अस्सलाम वालेकुम अहबाब से अपनी ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से। आज सऊदी अरब में रोज़ा हो गया है और कल इंशाल्लाह पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में भी रोज़े का आगाज़ हो जाएगा। हम तमाम मुसलमान अपने दीनी जज्बे और जोश व जज्बे के साथ अपने रमज़ान मुबारक के एहतराम में पूरी तमाम तर अपनी कोशिशों के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एक से बढ़कर एक ऐसा कोई अमल करें जिससे जो अल्लाह ताला हमारा कबूल फरमा ले। तो हमने ये आज ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम जो है एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसमें दीनी उलूम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे माह रमज़ान में। थोड़ा-सा वक़्त इसलिए भी कि हम खुद भी बहुत सारी बातें जो हमें समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए और जाननी चाहिए इबादत के साथ-साथ, वो भी हमारे इल्म में आनी चाहिए। उर्दू में चूँकि हम बात करते हैं और उर्दू ही में हम अपना जो है मतम नज़र जो है वो आगे लोगों तक पहुँचा सकते हैं और ख़ुद भी समझ सकते हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में। तो आज मेरा इसका मौज़ू है माह रमज़ान, तज़किया नफ्स और क़ुर्ब इलाही का महीना। जैसे कि आपको उन्वान से ही पता चल गया है कि तज़किया नफ्स यानी नफ्स पे कंट्रोल करने का महीना है ये और क़ुर्ब इलाही का महीना है यानी अल्लाह ताला से क़ुर्बत हासिल करने का महीना है। इन दोनों चीज़ों के हसूल के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? अभी पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि ये तज़किया नफ्स क्या चीज़ है और क़ुर्ब इलाही का महीना जो है ये क्यों कहा गया है। इसके बाद फिर हम अगला कल प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे उसमें बाकी रमज़ान के हवाले से फ़ज़ाइल और जो दीगर अहकामात दिए गए हैं उन पर बात करेंगे। तो आज का मौज़ू माह रमज़ान, तज़किया नफ्स और क़ुर्ब इलाही का महीना। ज़ैब ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम और ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और ये फ़ेसबुक पर भी आप देख सकेंगे। ये कायनात जिसमें हम रहते हैं, जमादात, नबातात और हैवानात पर मुश्तमिल है। इंसान का शुमार हैवानात में होता है, लेकिन इसमें वो सारी क़ुव्वतें, सलाहियतें और अक्ल-ओ-फ़हम की ख़ुसूसियात हैं, जो उसे दूसरे हैवानात से मुमताज़ करके अशरफ़ मख़लूक़ात की सफ़ में ला खड़ा करती हैं। वो हैवान नातिक़ है। वो हैवान नातिक़ है जो सोच समझ कर, गौर व फ़िक्र करके बात करता है। इंसान की इसी खूबी की बुनियाद पर उसे कायनात में आला व अरफ़ा मकाम हासिल हुआ है और साथ ही साथ उस पर फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ भी अल्लाह ही की तरफ से उस पर जो है वो उसके सुपुर्द कर दी गई हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अशरफ़ मख़लूक़ात हैं हम इंसान और अल्लाह ताला ने चूँकि अशरफ़ मख़लूक़ात बना दिया है तो हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और हमारे कुछ फ़राइज़ भी अल्लाह ताला ने हम पर जो है वो रख दिए हैं। इंसान ने अपनी फ़हम फ़रासत, इल्म इरफ़ान, ज़हनी सलाहियत, एहसास ज़िम्मेदारी और अमली क़ुव्वत की बदौलत ही अपने एहसास, शऊर और इरादे की क़ुव्वत को बामे अरूज तक पहुँचाया है। और बामे अरूज तक पहुँचाकर दीनी, दुनियावी ज़िंदगी की इस्लाह और तरबियत का काम अंजाम दिया है। हमसे पहले जितने भी लोग आए हैं, उन सब ने भी ये काम किया है और आगे भी लोग करते रहेंगे और हम भी इसी सफ़ में खड़े हैं कि अल्लाह ताला की खुशनुदी किसी न किसी तरह से हम हासिल कर लें। जब दीनी और दुनियावी ज़िंदगी की इस्लाह का ज़िक्र करते हैं हम, तो मज़हब का तज़किरा लाज़मी हो जाता है। दुनिया के हर मज़हब में अच्छाई और बुराई की तख़सीस कर दी गई है। जो मज़हब इबादत की तलकीन करता है, लेकिन इन तमाम मज़ाहिब में इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है, जो कि रूहानी तस्कीन का बेहतरीन ज़रिया है और इंसानी इंसानी फ़ितरत से नज़दीक तर है। इस्लामी इबादत से बराह रास्त अब्द और माबूद में एक रब्त और ताल्लुक़ पैदा होता है। यानी इंसान का, बंदे का और अल्लाह से एक बराह रास्त दरमियान में कोई वसीला नहीं है, सबब नहीं है, बल्कि इंसान का बराह रास्त जो है इस्लामी इबादत जब हम करते हैं तो हमारा अपने अल्लाह से एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है। हम रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, हज पर जाएँ, ज़कात दें, फ़ितरा, ये जितने भी हमारे अमल हैं हमारे, जब हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं तो हमारा एक अल्लाह ताला से एक क़ल्बी लगाव और क़ुर्बत का एक एहसास पैदा होता है और हम उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, सारे अमाल करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। हमारी रूह तक और हमारा जिस्म भी, हमारा ज़हन भी, हर चीज़ इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि हमने अपने रब की क़ुर्बत हासिल करनी है, उसकी रज़ा हासिल करनी है, उसकी खुशी हासिल करनी है। इसीलिए हमने
اسلامی عبادات کو اہمیت دینی ہے اور اسلامی عبادات پر چلنا ہے۔ تو اسلامی عبادات کے ذریعے کیا ہوتا ہے، براہ راست ہم ہمارا رشتہ عبد کا اور معبود کے درمیان براہ راست پیدا ہو جاتا ہے، کوئی درمیان میں وسیلہ سبب نہیں ہوتا، جو روحانی اور جسمانی مسرتوں کی نمو کرتا ہے۔ جب یہ تعلق بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک تعلق بن جاتا ہے، تو یہ روحانی اور جسمانی جو مسرتیں ہیں، جو خوشیاں ہیں ہماری، ان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسلامی عبادات کا مقصد جھوٹی رسومات و تہمات سے نجات دلانا ہے۔ جب ہم اسلامی عبادات کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کون کون سے احکامات ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے فرائض میں بھی شامل کر دیے گئے ہیں، اور ہمیں بتا بھی دیے گئے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، بلکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، پکوان پک رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کا بھی میں تذکرہ کروں گی کہ ہم جو دعوتیں کرتے ہیں یا بلاتے ہیں یا کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی کیا بات کی ہے، اور ہمیں اسے کس طرح سے اپنانا چاہیے۔ اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں یا کسی کو ہم کھانا کھلاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم اسلامی عبادات کا مقصد جو ہے وہ جھوٹی رسومات اور جو توہمات ہیں ان سے ہمیں نجات دلانا ہے، جتنی بھی ہماری اسلامی عبادات ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے، اور جو ہے یہ بادی جو فوائد ہیں ہمیں اس سے ہمیں بیگانہ کر دینا ہے۔ یعنی ہم کیا ہوتا ہے کہ جی وہ تحفے طائف بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور خوشنودی کے لیے رمضان میں دیکھیے گا، پورے رمضان میں کتنی زیادہ جو ہے وہ افطار پارٹیاں ہوں گی، اس میں لوگ سج کر سنور کر بن کر جائیں گے اور وہ پارٹیاں اٹینڈ کریں گے، ان پارٹیوں کے بھی مقاصد ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ منع کر دیا نا کہ آپ کو جب آپ جو بھی آپ کا عمل کر رہے ہیں عبادت کا، تو اس میں آپ کی جھوٹی تہمات اور رسومات کو نہیں اپنانا ہے، اور اس سے کوئی آپ کا مالی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی مالی مفاد آپ کا اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ مد نظر آپ کے یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی مالی مفادات آپ کے ہیں تو اس کے مد نظر آپ یہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو پارٹیاں بھی سیاسی ہوتی ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا سیاسی جو ہے وہ افطار پارٹیاں ہوں گی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہمیں، اور یہی ہمیں اس نے سبق بھی دیا ہے، درس بھی دیا ہے کہ ہمیں مالی مفادات سے بالا تر ہو کر جو ہے تمام رسومات، جھوٹی رسومات اور تہمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک جو ہے وہ جو شخص اسلام کے ارکان کی پابندی کرتا ہے وہ روحانی سکون کا حقدار ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان اسلام کے ارکان کی پابندی کرے گا، جو شخص، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ سکون بھی بخشے گا اور قرار بھی دے گا، اور اسے امن و امان میں بھی رکھے گا۔ ایک مسلمان پر جسمانی عبادات میں جو ہمارے پر آ، فرض کر دی گئی ہیں، جو ہم پر جو ہے لاگو کر دی گئی ہیں، وہ ہیں نماز، روزہ، جہاد، مالی عبادات میں زکوٰۃ، اور جسمانی و مالی عبادات میں حج کی انجام دہی کے احکامات فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان پر جسمانی عبادات میں کیا کیا چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، مالی عبادات میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، جسمانی اور مالی عبادات میں پھر ہمارا حج آ جاتا ہے، اور ان کی انجام دہی کے احکامات ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ اب آپ کو خود ہی اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نماز کی، جسمانی عبادات میں ہم جب نماز کی بات کر رہے ہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ جب میرا ٹاپک نماز کا آئے گا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ نماز ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے تو پڑھتے ہیں، اور اس نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے ہم نے، لیکن نماز کے ہماری عملی زندگی پہ کیا اثرات ہیں، اور ہماری عملی زندگی کس طرح تبدیل ہو سکتی ہے، کیوں ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عبادات رکھی ہیں اس کا مقصد بھی تو کوئی تھا نا اللہ تعالیٰ کا، ورنہ وہی والی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے کم نہیں تھے، لیکن جب اشرف مخلوق پیدا کیا اس نے بنایا اسے، تو اس پر جن چیزوں کو فرائض میں شامل کر دیا گیا اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد تھے کہ وہ اشرف مخلوق بھی رہے، یعنی وہ تمام مخلوقات میں سب سے بلند مرتبہ حاصل کرے۔ سب سے بلند مرتبہ انسان کیسے کر سکتا ہے، بیسیکلی تو بتا ہی دیا کہ ہم جانور ہیں، یعنی ہمارا تعلق جو ہے حیوان ناطق سے ہے۔ جب تک ہم اپنی عقل، سمجھ، سوجھ بوجھ، غور و فکر نہیں کریں گے، ہم اس کیٹیگری سے نہیں نکل سکتے، ہم تمام مخلوقات میں سب سے اشرف نہیں ہو سکتے، سب سے بلند نہیں ہو سکتے، اور سب سے بلند ہونے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذاہب میں، ہمارے مذہب میں، خاص طور پہ اسلام میں، دیگر مذاہب میں بھی اچھائیاں اور برائیوں کی تفصیل کرتی گئی ہے، لیکن اسلام میں خاص طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کن کن جو ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے کن کن عبادات کو کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ نماز
کے بعد پھر روزہ. پھر روزے میں ہمیں جو جن چیزوں کے لیے کہا گیا ہے وہ اس کا بھی میں آپ سے بات کروں گی. پھر روزے کے بعد جہاد ہے, اور مالی عبادات میں پھر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جسمانی اور مالی عبادات. پھر جب ہم جسمانی مشقت کرتے ہیں اور مالی خرچہ بھی کرتے ہیں تو اس میں ہماری عبادت جو ہے وہ حج آ جاتی ہے. حج کی انجام دہی کے احکامات بھی ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ارکان کی پابندی ہم پر کرنے کا حکم دیا ہے, ان میں نماز ہے, روزہ ہے, جہاد ہے, زکوٰۃ ہے, اور اور حج, یہ ہمارے اوپر ہم فرض کیے گئے ہیں. ماہ رمضان تو وہ پرتقدس مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی تکمیل ہوئی ہے. اس سے بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے, کسی بھی مسلمان کے لیے, کہ اس مہینے میں قرآن پاک کی تکمیل کر دی گئی. یعنی یہ مہینہ اس لیے پرمقدس بہت زیادہ ہے کہ ماہ رمضان میں پرتقدس مہینہ اس لیے قرار دیا گیا اسے کہ اس میں نزول قرآن کی تکمیل ہوئی. اس ماہ مسلمانوں پر 30 دن کے روزے خاص آداب اور طریقوں کے ساتھ انجام دینے کے احکامات دیے گئے ہیں. عربی زبان میں صوم کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے روکنا, کسی چیز سے الگ ہو جانا, ترک کر دینے کے ہیں. یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, اس سے الگ ہو جانا. اسی مناسبت سے روزے کو صوم کہتے ہیں. صوم کا مطلب ہے, یعنی اس کے اگر معنی آپ دیکھیں تو عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے روکنا اپنے آپ کو. تو اسلامی شریعت میں عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے, عمل زوجیت اور دنیاوی بدکاریوں اور بدعمالیوں سے بچنا ہی روزہ ہے. آپ ایک لفظ پہ غور فرما لیجئے. اس میں کہا گیا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. ایک تو آپ نے کھانا پینا اس کا منع کر دیا گیا ہے, اور جو زوجیت کا عمل ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے روکا گیا ہے. دنیاوی جو بدکاریاں ہیں, بدعمالیاں کیا ہیں ہماری؟ جھوٹ ہے, منافقت ہے, بے ایمانی ہے, بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے, بڑوں کا احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے کا تو فائدہ نہیں. روزے کے لیے یہ ساری شرائط ضروری رکھی گئی ہیں. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ سب چیزیں کرنی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا بغیر کھایا پیا سارا دن رہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول تو خیر وہ کرنے والا ہے, رب کریم ہے, بہت غفار ہے, رحیم ہے. لیکن بہرحال اس نے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے کہ ان روزے کا خالی آپ کو صبح صادق سے آفتاب تک صرف کھانے پینے کے ساتھ ساتھ, کھانا پینا روکنے کے ساتھ ساتھ اور چیزوں پر بھی عمل کرنا ہوگا, تب آپ کا روزہ جو ہے وہ روزہ کہلائے گا. روزہ ایک بدنی عبادت ہے. بدنی یعنی ہمارے بدن کی ایک عبادت ہے. روزے کے دوران انسان نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی اپنے ہر عضو سے عبادت کا یہ فریضہ انجام دیتا ہے. بدنی عبادت ہے. روزہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کی عبادت ہے. اور جسم کی عبادت ہماری کیا ہے کہ ہمارا جو ہر عضو ہے, یعنی ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارا جو ہے بولنا, بات چیت کرنا, ہماری زبان, یعنی ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے اس پر جو ہے اس کو عبادت کا حکم دے دیا گیا ہے. یعنی ہم آنکھ سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں, کان سے ہم کوئی غلط بات نہ سنیں, زبان سے ہم کوئی بری بات نہ نکالیں, تب کہیں جا کر آپ کا روزہ ہوگا, ورنہ روزہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک بدنی عبادت ہے. کہہ دیا گیا کہ جسم کی ایک عبادت ہے. اور جسم کیا ہے؟ جسم ہمارا مختلف جو ہمارے عضو ہیں ان کا ایک مجسمہ ہے, ان کا ایک مجموعہ ہے. اگر ہماری آنکھیں ہیں, ناک ہے, کان ہے, جسم ہے, پورے کا پورا جسم جو ہے, ان سب کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا ہر عضو جو ہے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چلا جاتا ہے. اور ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو منہ سے بری بات نہ نکالیں, غصہ نہ کریں, کسی کوئی ایسی غلط بات نہ سنیں, آنکھوں سے خراب چیز نہ دیکھیں. تو ان سب کی ممانعت کر دی گئی ہے, کیونکہ روزہ جو ہے وہ آپ کی بدنی عبادت ہے. اور رسول اکرم نے اس سلسلے میں ارشاد فرما دیا کہ روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے. یعنی روزہ کیا چیز ہے؟ آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو کیوں راضی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی آپ قربت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کو اس مشقت میں ڈالا ہے, یا کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کے لیے مشقت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم سارا دن کھا پی نہیں رہے ہیں, ہم نے ایک مشقت کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بخش دے گا, معاف کر دے گا. بے شک وہ معاف کرنے والا ہے, بے شک وہ ہمارے گناہوں کو دھونے والا ہے, ہمارے گناہوں کی بخشش اسی کے اختیار میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا
کہ دنیا میں اگر آپ نے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے تو جو روزہ میں نے آپ لوگوں پر فرض کیا ہے، اس روزے کے حوالے سے جتنے بھی احکامات ہیں، یعنی آپ نے اپنے بدن کے اعضاء جتنے بھی ہیں ان سب کو روزے سے پاک کر لینا ہے، اور پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اگر آپ نے ایک پورا دن کا روزہ رکھا اور آپ سارے دن کا اپنا حساب کریں کہ آج آپ نے اپنے کن کن عضو سے کیا کیا کام لیا ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے زبان سے غیبت بھی ہو جاتی ہے، ہم کسی کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی جملہ بھی ایسا نکال دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ روزہ جو ہے وہ گناہوں سے، دنیا میں تو ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور آخرت میں ہمیں دوزخ سے کی آگ سے بچاتا ہے، اور ہمارے لیے ڈھال بن جاتا ہے روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے۔ چنانچہ روزے کے دوران کیا کرنا ہے؟ ہم نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جبکہ ہمارے تو ہر عمل میں جھوٹ ہے۔ ہم نے تو روزانہ ہی، ہمارا تو کاروباری جھوٹ پر ہے، کیونکہ ہم اگر کاروبار کام کر رہے ہیں، ہماری روزی بھی، ہم جو لوگ، بہت سارے لوگ جو تجارت کر رہے ہیں یا اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ حتی الامکان آپ نے اپنے طور پہ کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، رزق تو آدمی انسان کماتا ہے، اپنا رزق کمانے کے لیے مصلحتاً اسے کچھ باتیں کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ ایسا جھوٹ جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بلکہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، وہ ایسا ہو یا ویسا ہو، تو آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری شخصیت اور ذہن کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، سارے گناہوں سے آپ پاک ہو گئے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، جھوٹ پہلی پہلی بنیاد ہے جھوٹ آپ کی، جس پر آپ کا پوری زندگی کا دارمدار ہے، ساری برائیوں کا دارمدار آپ کا جھوٹ پر ہے۔ اور آپ کتنے بڑے بڑے دعوے کر لیں کہ میں اللہ سے نزدیک ہو گیا ہوں، میں عبادات کر رہا ہوں، میں اللہ کا علم پھیلا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، جہاں ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمارے دلوں کے بھید، ہماری نیتوں کے بھید، وہی رب کریم جانتا ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والا بھی وہی ہے، بخشش کرنے والا بھی وہی ہے، معاف کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہمیں ہر اپنے عمل میں، اپنے ہر کام میں سچ کو مد نظر رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بول لیا تو جھوٹ بول لیا، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی برا کام کیا تو آپ جھوٹ بول کے کہیں گے میں نے نہیں کیا۔ اگر آپ نے جس چیزوں کی ممانعت کر دی گئی ہے ہمارے مذہب نے، اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنا لیا اور اس کے بعد آپ نے جھوٹ بول دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا سارا عمل، سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے، سارے نیک اعمال آپ نے ضائع کر دیے۔ تو آپ کو دیکھ لیجئے کہ جھوٹ سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ پوری شخصیت اور ذہن کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہی روزہ ہے۔ یعنی روزے کے دوران انسان قولی، فعلی اور قلبی طور پر ملائکی صفات سے آراستہ ہو کر اپنے رب سے لو لگاتا ہے۔ اور آپ تینوں باتوں پہ غور کریں۔ قولی یعنی قول، آپ کا زبان، آپ جو بات کر رہے ہیں، جو کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، جو آپ کسی کو قول دے رہے ہیں، یا زبان سے آپ نے جو لفظ نکالا ہے، کیا آپ اسے پورا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ روزے کے لیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کیا تو آپ کا روزہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کی بھوک پیاس آپ کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس نے کہا کہ میں نے روزے کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں آپ کے لیے فرض کر دی گئی ہیں، یہ آپ کریں گے تب جا کے روزہ آپ کا جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، یعنی آپ کے قول میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے فعل میں، قول تو کیا ہے جو آپ نے زبان سے کہا، فعل آپ کا کیا ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا، بچے بھی ہمارے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں جہاں جو موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا کسی کے سامنے ہم کچھ ایسا فیل کر دیتے ہیں جو ہمارے تمام نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ تو ہم نے پہلے تو قول پر، اپنے زبان پر اپنے کنٹرول رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے فعل پر، یعنی ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو، ایسا کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جو اللہ کے نزدیک جو ہے قابل قبول نہ ہو، جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اور پھر قلبی طور پر، صرف یہ نہیں کہ ہم نے ظاہری طور پر یہ سب چیزیں کر لی، نہیں، دل سے، قلبی طور پر جو ہے وہ آپ نے ساری اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہے ایسی جن سے آپ اپنے رب سے لو لگا رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے صرف اللہ ہی کے نزدیک جانا ہے، اسی کی تمام باتوں پہ، ہدایات پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ پھر آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ ظاہری طور پر تو ہم نے کسی سے معافی بھی مانگ لی، کسی سے دل آزاری کی بات بھی کہا کہ جی ہم نے کر دی تھی، ہمیں معاف کر دیجیے گا، لیکن دل کے اندر ہمارے ہے
اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے پاک پروردگار ہمیں بھی معاف کرے. ہم بہت گناہگاروں میں شامل ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر ہم وہ بار بار کرتے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیں روزے کے دوران قول، فعل اور قلب تینوں چیزوں کو صاف ستھرا کر کے اس اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کی ترغیب دی ہے ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب سے لو لگانی ہوتی ہے. ماہ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے. یہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے. رمضان کو الہامی کتابوں سے بھی خاص نسبت ہے. زبور رمضان کی پہلی شب کو نازل ہوئی تھی. دیکھ لیجئے جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان میں بھی ان کو بھی کتنی اہمیت حاصل ہے. یعنی وہ سب کی سب جو تھی وہ رمضان کے مہینے میں اتاری گئی. جیسے رمضان میں الہامی کتابوں میں جو زبور جو ہے وہ بھی رمضان کی پہلی شب کو نازل ہوئی تھی، اور توریت 6 رمضان کی شب کو نازل ہوئی تھی. انجیل 13 رمضان کی شب کو نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک 27 رمضان کی شب کو نازل ہوا تھا. اس بارے میں بعد میں باقی طاق راتوں میں کہا گیا ہے کہ مکمل ہوا ہے ہمارا قرآن پاک، تو جس میں زیادہ تر ہم 27 شب کو ہم سمجھتے ہیں کہ 27 شب. تو 27 شب جو ہے وہ ہمارا رمضان کی جس وقت قرآن ہمارا مکمل ہوا یا نازل ہوا ہمارا قرآن 27 رمضان کی شب. تو 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے. 2 ہجری میں آپ دیکھ لیجیے کتنے برسہ برس گزر گئے. 2 ہجری میں رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے تھے. دیکھیے کچھ عبادات جو ہے وہ فرض ہیں اور کچھ عبادات فرض نہیں ہے. روزہ ہم پر فرض ہے، یعنی ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب اس میں کہاں کہاں آپ کو رعایتیں دی گئی ہیں، یہ میرا ٹاپک الگ ہے. بالکل ہر اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اور آپ کو ہر میں بات بتاؤں گی جو میرے علم میں آئے گی، وہ اس بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی. کیونکہ میرا بھی علم جو ہے بہت ناقص ہے، کم علم ہوں، کچ فہمی ہے، انسان ہوں. لیکن میں علم جو کتابوں سے حاصل کرتی ہوں، یا جو کتابوں سے حاصل کرتی ہوں، یا میں نے جو علم سیکھا ہے، سینہ در سینہ بھی مجھ تک منتقل ہوا ہے، اس علم کو بھی میں بہت سوچ کر، پرکھ کر، سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں میں تقوی، ضبط نفس، انسانی ہمدردی کی صفات کو اجاگر کیا جائے. دیکھ لیجئے مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے. یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، سارا دن اس طرح سے رہنا ہے، یہ کرنا ہے. دیکھ لیجئے یہ جو 3 4 پوائنٹ ہیں، یہ بڑی محنت کے ساتھ میں نے یہ مضمون تخلیق کیا ہے. یہ میرا اپنا تخلیق کردہ مضمون ہے. تو اس میں ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک بات جو ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو میں نے بہت تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد لکھی ہے. یہ میرا جو تحقیقی میری کلیات ہے، متاع زیست، یہ دیکھ لیجیے گا آپ کے سامنے ہے. 2000 صفحات کی یہ کلیات ہے. اس میں یہ ایک شعر زیست کے نام سے اسلامی موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی ہے. تو یہ مضمون میں نے بہت ہی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے، بہت ہی ریسرچ کے بعد. تو آپ دیکھیں اس میں ایک ایک لفظ میں تمام اللہ تعالیٰ کی نے بتائی ہوئی باتیں جو ہیں ان کو مخفی کر دی گئی ہیں. اگر ان لفظوں کو کھول کر سمجھ لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ہم ان کو سمجھنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. یعنی اس کا روزہ جب 2 ہجری میں فرض کر دیا گیا ہمارے پر، مسلمانوں پر، تو مسلمانوں میں اس کا مقصد ہمیں بتا دیا گیا کہ روزہ کیا ہے، تقوی. اس کے بعد ضبط نفس، یعنی آپ کو جو نفس ہے نا اس پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ نے کوئی بہانہ، ہیلا بہانہ نہیں تلاش کرنا، جی میں تو کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، نفس پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. کوئی غلط کام آپ نے نہیں کرنا، زبان سے نہیں کرنا. پہلے آپ کو تینوں باتیں بتا دی ہیں، زبان سے نہیں کرنا، فعل سے نہیں کرنا، دل سے نہیں کرنا. یعنی قولی، فعلی، قلبی، تینوں چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور ان سے آپ نے ضبط نفس پہ کنٹرول رکھنا ہے. انسانی ہمدردی کی صفات کو آپ نے اجاگر کرنا ہے. تیسرا جو مقصد ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو انسانی صفات ہیں ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے نا، میں نے بتائی دیا شروع میں کہ ہمیں اشرف مخلوقات، ہم سب جانتے ہیں اشرف مخلوقات ہیں. تو ہماری انسانی صفات کو، انسانی ہمدردی کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے. اور یہ امیروں اور غریبوں کے مابین حقیقی اور عملی ہمدردی کے لیے جذبہ ایثار پیدا کرتا ہے. مقصد آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم رمضان میں بے شمار لوگ جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے یہ تمام چیزیں جو ہے قبول فرمائے. پاک پروردگار جذبہ اظہار کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. انسان کو قانون الہی کا یہ روزہ جو ہے پابند کرتا ہے. یعنی قانون الہی جو ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیے ہیں اس کی پابندی انسان
کرنا انسان پر فرض ہو جاتا ہے. صحت پر بہتر اثرات مرتب کرتا ہے. یعنی ہم بیمار ہیں, بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے سے, جو بہت سے امراض ایسے ہیں جو روزہ رکھنے سے بہتر ہو جاتے ہیں, یا ان امراض سے ہمیں نجات مل جاتی ہے. روزے سے انسانوں کو رضائے الہی حاصل ہوتا ہے. روزہ جو ہے ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے, اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. ہماری زندگی میں جو روزگار کی مشکلات ہیں, ہماری زندگی میں بچے ہمارے صالح اور نیک نہیں ہیں, یا کسی برائی میں مبتلا ہے, یا ہم خود ہماری پوری ذات جو ہے وہ خود گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے, یا خطاؤں کا ہم شکار ہے, ان سب کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے. اور ہمیں یہ روزہ جو ہے اللہ کی رضا کے بہت نزدیک لے جاتا ہے. وہ رب راضی ہو گیا تو کل کائنات راضی ہو گئی آپ سے. ہمیں کسی کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے, گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی شہرت کی ضرورت ہے, نہ کسی دولت کی طلب ہے, نہ ہو جاؤ حشمت کی ہمیں خواہش ہے. اللہ کی رضا مل جائے تو سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی رضا جو ہے یہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں. حدیث مبارکہ ہے کہ روزے کی اہمیت اور قدر و منزلت کو سمجھنا مشکل نہیں. ایک جانب روزے داروں کے لیے فیوز و برکات ہیں, تو دوسری جانب روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اس درجہ سخت کے سرکار دو عالم کی شفاعت سے بھی محرومی. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, رب کریم ہم پر کرم فرمانے والا ہے. کہا ہے جہاں ایک جانب اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ فوائد پہنچیں گے, اتنی برکات ہیں, برکتیں ہمارے گھر میں آ جائیں گی, اتنے زیادہ فیض انسان میں پہنچے گا ہم اگر روزہ رکھیں گے. تو دوسری جانب اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں, یعنی ہم ہر طرح سے روزہ رکھنے کے قابل ہیں لیکن ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, نہیں رکھتے ہیں, تو سب کیا ہوگا, سرکار دو عالم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی. جب قیامت کے دن سرکار کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی تو جنت کے دروازے تو ہمارے لیے نہیں کھول سکتے. اللہ ہی نبی کریم نے ہی رو رو کر یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت کو بخش دینا, میری امت کو بخش دینا. وہی کہتے رہے امتی امتی امتی. تو جب میرے نبی نے یہ بات کہی ہے, جب ان کے دل میں اپنی امت کے اتنا درد ہے, تو کیا ایک امت جو ہے وہ حضور کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتی؟ کرنا تو چاہیے. بہرحال یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت خاص قادری فرماتا ہے, ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے, مومنوں پر رزق جو ہے فراخ کر دیتا ہے. رزق کے دروازے دیکھیے آپ, غریب سے غریب بھی جو ہے وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کے دسترخوان پہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ضرور مہیا کیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے دسترخوان جو ہے, ہمارے دسترخوان بھی جو ہے وہ نعمتوں سے بھر جاتے ہیں. کم و بیش ہوتا ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, یہ بھی ہے, سب کچھ چل رہا ہے دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ برکت ہے کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے سامنے دسترخوان بڑھاتا ہے, ہمارا رزق جو ہے وہ کتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. تنخواہ تو وہی رہتی ہے, وہی ہمیں سیلری مل رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے سارے سال جن لوگوں نے نہیں کھائی ہوتی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے نصیب میں وہ چیزیں مہیا کر دیتا ہے. لوگ اپنے اپنے دسترخوان بڑے کر دیتے ہیں, لوگوں کے روزے کھلوا دیتے ہیں, سڑکوں پہ لوگ روزے کھلوا رہے ہوتے ہیں. بے شمار لوگ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے, اپنے جو ہے وہ خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں. تو یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق میں برکت دے دی, فراخ دلی دے دی ان کے رزق میں. اور ہمارے گھروں میں بھی, ہم سب کے گھروں میں بھی رزق کی برکت آ جاتی ہے. ہم ایک نعمت کی جگہ کئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہمارا رزق فراخ ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے جس کی ایک رات یعنی شب قدر کا ذکر آ گیا ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دیکھ لیجئے قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا, شب قدر کا ذکر آ گیا. یہ رات شب قدر کی جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بڑی رات ہے, شب قدر کی رات, اور سب سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے. اس میں رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. رمضان میں جب آپ فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو جو ثواب ملتا ہے ایک عمل کا 70 فرضوں کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے, بے شک یہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر اور شکر کی جتنی زیادہ اہمیت ہمارے اسلام میں ہے, میں نہیں سمجھتی ہوں کسی اور جگہ یہ ہمیں ذکر ملتا ہو. سب سے زیادہ جو ہے وہ صبر اور شکر کی جب ہمارے اندر اگر خوب پیدا ہو جائے کسی بھی انسان میں, تو وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے, دنیا کے نقصانات سے. دیکھیں ہم جب موت کے قریب ہوتے ہیں نا, ساری چیزوں سے دل ہٹ جاتا ہے آپ کا.
किसी चीज़ की आपको ख्वाहिश नहीं रहती। तो ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह हमें गुज़ारनी चाहिए कि उसमें जो कुछ हमें मैसर है, उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जो हमें मैसर नहीं है, उस पर हम सब्र करें। और देखें उस सब्र का जो हमें अंजाम मिलता है, जो हमें नतीजा मिलता है, जो हमें फ़ायदा मिलता है, वो उससे कहीं बहुत बड़ा मिलता है। उस वक़्त तो हमें सब्र कर लेते हैं, हमें वो चीज़ हासिल नहीं होती है। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी कोई ना कोई नेमत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है कि हम हैरत करते हैं कि हम इस छोटी सी चीज़ के लिए जो थे वो अल्लाह से शिकवा कर रहे थे, या अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, या मिन्नतें कर रहे थे, या हमारे दिल में ख्वाहिशों ने इतनी ऊँची-ऊँची हसरतें पैदा कर ली थी, या हमारी ख्वाहिशातें इतनी बढ़ गई थी, इस छोटी चीज़ के लिए अल्लाह ने तो हमें इतनी बड़ी चीज़ दे दी, इतनी बड़ी नेमत उसने अता कर दी। तो ये सब्र का नतीजा था है कि जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें इतनी बड़ी-बड़ी नेमतों से नवाज़ देता है। और सब्र का बदला सबसे बड़ी चीज़ तो जन्नत है। जब हम सब्र करते हैं तो सबसे बड़ा इनाम जन्नत है। ये नफ्स पर काबू पाने, हमदर्दी करने और गमख्वारी का महीना है। यानी नफ्स पे सबसे पहले तो हमें नफ्स पे कंट्रोल करना है, यानी हर शख्स को इनफरादी तौर पर अपनी-अपनी ज़ात में तब्दीली पैदा करनी है। और ये सोच लें कि अगर आपने ये कर लिया तो आप जो कहते हैं हमें ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है, हम ऐसा नहीं कर सकते, या हम ऐसे ही हैं, बस हमारे तो मिज़ाज ही ऐसा है, हमारी तो आदतें ही ऐसी हैं, तब्दील कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि हम तो हैं ही ऐसे। तो ये सारी बातें यहाँ आकर अल्लाह के इस हुक्म के आगे खत्म हो जाती हैं कि जब आपने नफ्स पे काबू पा लिया, तो आप समझ लें कि सारी ज़िंदगी के लिए आपका जो जो भी मर्ज़ आपका है, वो उस पे आपने काबू पा लिया। तो सब्र जो है नफ्स पे काबू पाने और फिर हमदर्दी करने और गमख़ारी करने का महीना है। दूसरों के साथ हमें नरमी के साथ पेश आएँ और अच्छा सलूक करें। सबके साथ हमें करना चाहिए। हमें छोटी-छोटी सी बातों पर गुस्सा आ जाता है, या हम एकदम झिझला उठते हैं। हम दूसरों को माफ़ करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। हालाँकि हम रात-दिन इबादत भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से माफ़िया भी माँगते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो अमल है, हमारा जो अमल है, उस अमल में हम इतने पीछे हैं कि ज़रा-सी भी किसी की बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी से ही अलग कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, इससे अब हमारा ताल्लुक ही नहीं होगा, या इसको हम अब आगे आने ही नहीं देंगे। नहीं, इससे तो हमने कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। हम बहुत छोटे इंसान हैं, बहुत छोटे इंसान हैं। उसने तो हमें अशरफ मखलूक बनाया, सबसे बुलंद मर्तबा दिया तमाम मखलूक़ात ने, लेकिन हम अंदर से बहुत खोखले हैं, बहुत ही छोटे हम इंसान हैं। तो याद रखें कि ये जो महीना है, ये हमदर्दी, गमख़ारी का महीना है, दरगुज़र का महीना है। इसमें नफ्स पे काबू पाना है, अपनी तमाम अपनी अना को मारना है, मैं को ख़त्म करना है। दरअसल ये मजमा इबादात का मजमुआ है ये महीना, और ये जश्न नज़ुल कुरान का महीना, इसमें हमने कुरान हमने हासिल किया था। ये जश्न नज़ुल कुरान का महीना है। इस माह आसमान के तमाम फरिश्ते रोज़ेदारों की बख्शिश के लिए खुसूसी दुआ करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों के ज़िम्मे भी ये काम लगा दिया कि मेरे बंदे ने आज रोज़ा रखा है मेरी रज़ा के लिए, मेरी कुर्बत के लिए, मेरे बंदों की फलाह बहबूद के लिए, अपने नफ्स पे कंट्रोल करने के लिए, तज़किया नफ्स के लिए। तो ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ उसके लिए दुआएँ करो, उसके लिए दुआएँ करो। तो सारे फरिश्ते जो है वो हमारे इंसान के लिए, रोज़ेदार के लिए और इंसानों के लिए जो है वो जो है दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। आसमान के तमाम फरिश्ते रोज़ेदारों की बख्शिश के लिए ख़ुसूसी दुआएँ करते हैं कि अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमाना। इस बंदे ने आपकी कुर्बत के लिए आज रोज़ा रखा है, खाना-पीना छोड़ा है, अपने नफ्स पे कंट्रोल किया है और गुस्से पे कंट्रोल किया है। तो ये देखें, और इस महीने शैतानों को पाबा ज़ंजीर कर दिया जाता है, और बेशक शैतानों को पाबा ज़ंजीर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी चूँकि हम अल्लाह ताला के लोग कहते हैं अगर शैतानों को पाबा ज़ंजीर कर दिया गया है इस महीने में तो फिर ये गुनाह क्यों हो रहे हैं? ये कत्ल क्यों हो रहे हैं? ये डाके क्यों पड़ रहे हैं? ये चोरियाँ क्यों हो रही हैं? आप नहीं जानते कि ये क्यों हो रहा है? पाबा शैतान को तो उसने पाबा ज़ंजीर बेशक कर दिया है। क्या आपने अपने अंदर के शैतान को पाबा ज़ंजीर किया है? आपने जब अपने पहले तो आपको कह ही दिया गया ना कि आप रोज़ा क्यों रख रहे हैं? अपने आप को कंट्रोल करना है। तो जब आपने अपने अंदर के शैतान को, अपने नफ्स को ही ज़ंजीरें नहीं पहनाई हैं, तो आप ये सारे अमल करते फिरेंगे। फिर शैतान कितना भी ज़ंजीरों में हो, आप अपने शैतान से नहीं बच सकते। तो शैतान तो पाबा ज़ंजीर कर दिया रब्बे करीम ने, लेकिन हमने खुद अपने अंदर के नफ्स को पाबा ज़ंजीर नहीं किया। जब तक वो नहीं करेंगे, हम बुराई के रास्ते से कभी भी नहीं हट सकते। तो ये उसका जवाब है जब हम ये कहते हैं कि जी अब शैतान तो बंद होता है। हम भी बचपन में यही बात करते थे, अभी भी करते थे। शैतान तो बंद है तो फिर ये बुराइयाँ क्यों हो रही हैं? ये बुराइयाँ इस हमारे नफ्स की वजह से हो रही हैं। जो अल्लाह ने बता दिया कि मैंने रोज़ा इसलिए रखने के लिए कहा है आपको, जब हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे, तो फिर रोज़ा कैसा और फिर कैसा?
یہ کہنا، شکایت کرنی، تو یہ تو آپ کے سامنے بات آ گئی کہ اللہ نے تو اپنے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ان کے لیے دعائیں، ان کی بخشش کی دعائیں ہونی چاہیے، اور شیطانوں کو کہہ دیا کہ تم سب کو میں نے بند کر دیا، رب کریم نے تو بند کر دیا ان کو، لیکن ہمارے اندر کو بھی تو بتا دیا تھا نا کہ یہ کرنا، یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، جب ہم نے وہ سب نہیں کی تو یقیناً یہ ساری برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ ہر روز دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے، اس ماہ کی ہر رات میں 7 لاکھ دوزخیوں کو رہائی کا مزدہ سنایا جاتا ہے۔ اب یہ میں نے 7 لاکھ لکھا ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اس میں مجھے کاؤنٹنگ کا مجھے نہیں اندازہ، اس لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بے شمار جو دوستی ہیں ان کو ہر رات رہا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا کتنا بڑا مہینہ ہے یہ، اور ہر روزے دار کی جائز دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جو ہے اللہ کے حضور میں وہ جو ہے قبولیت کا مقام پاتی ہے۔ انسان کے دل و دماغ کو توبہ و استغفار کے نتیجوں میں علائشوں اور غلاظتوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رب کریم دیکھ لیجئے کتنی ہمارے اندر غلاظتیں ہیں، علائشیں ہیں ہمارے اندر، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے عمل میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہمارے بیٹھنے اٹھنے میں، ہمارے ہم میں حیا، بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی باتیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت عثمان میں کس قدر حیا کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشہور ہیں، تو ہم تو پھر انسان ہیں، اور ہمیں تو ان ساری چیزوں کو عمل کرنا ہے، ان سب کو مد نظر رکھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر امانت داری ہے، سچائی ہے، اور حیا ہے، بہت ساری جتنی بھی خوبیاں خصوصیات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور عمل کر کے دکھائی ہیں، اور جن پر حدیثیں بھی احادیث بھی ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو یقیناً وہ رب کریم جو ہے ہماری توبہ استغفار جو ہے وہ قبول کرے گا، اور ہمارے دماغ کو، دل کو، ذہن کو، جسم کو علائشوں سے، غلاظتوں سے پاک کر دے گا۔ رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے نا رمضان کی، یعنی ہمارا آخری روزہ ہوتا ہے، تو اس رات سارے روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن ان روزے داروں کی جنہوں نے ان ساری باتوں کو عمل کر کے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، روزہ رکھتے رکھتے آپ نے ان سب باتوں کو مد نظر بھی رکھنا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں کر دی ہے۔ کوشش کریں گے، باقی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور وہی جو ہے بخشش کا سامان بھی وہی کرے گا رب کریم۔ ہم کوشش کر رہے ہیں تو کریں گے تو ضرور، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور بے شک ہم سے خطائیں ہوں گی، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ایک دم سے جو ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دیں گے، کیونکہ پورے سال کی عادتیں ہوتی ہیں ہماری، ہماری نیچر بن جاتی ہے، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہم غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم جھڑک بھی رہے ہوتے ہیں، ہم بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بد اخلاقی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ کبھی ہم خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں، کبھی جو ہے ہمارا ایک دم سے موڈ بدل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔ 11 مہینے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک مہینہ اگر ہم یہ پریکٹس کر لیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ہماری پوری زندگی آگے کی سنور سکتی ہے، یعنی وہ 11 مہینے ہمارے سنور سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آخری رات میں روزداروں کی مغفرت کر دیتا ہے، اور وہ کر دی جاتی ہے، روزداروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور انعام و اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے ہمارے لیے، ہم سب کو پتا ہے، عید کی خوشی کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، یعنی عید کا دن ایسا کہا گیا ہے کہ اس دن ہر ایک کو خوشی منانی ہے، غم نہیں کرنا ہے۔ گو کہ ہم غم کرتے ہیں، ہمارے سے جو ہمارے اپنے پیارے جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہمیں وہ یاد آتے ہیں، وہ لمحے یاد آتے ہیں، تو اس میں ہمیں غم ضرور ہمیں گھیر لیتا ہے، علام ہمیں گھیر لیتے ہیں، ہم کسی بھی خوشی کی طرف بہت ہی مشکل سے جا پاتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے کہا یہ دن جو ہے، عید کا دن، یہ خوشی کا دن ہے ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ اس نے رب کریم نے یہ انعام و اکرام رکھا ہے، اس نتیجے میں کہ اس کے بندوں نے، عبد نے معبود سے رشتہ جوڑا، اور اس کے کہے پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھے، تو اس کو انعام اکرام کے طور پر عید کا دن بخش دیا گیا۔ اس ماہ کا اول حصہ رحمت کہلاتا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کہلاتا ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے نجات ہے۔ یعنی شروع کے جو 10 دن ماہ رمضان کے، وہ رحمتیں ہمارے پر نازل کرے گا رب کریم پہلے 10 دنوں میں۔ اس کے بعد جب درمیانی حصہ ہمارا آتا ہے تو مغفرت کا وقت شروع ہو جاتا ہے ہمارا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے، یعنی وہ ہماری بخشش کے سامان پیدا ہو جاتا ہے، جو دوسرا حصہ ہمارے درمیان میں آتا ہے۔ یعنی 10 دن کے بعد اگلے جو 10 دن ہماری زندگی میں آتے ہیں، پہلے 10 دن رحمت کے، اگلے 10 دن جو ہے مغفرت کے، اور آخری 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے نجات کے دن ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر وہ قبول کر لے تو یہ 30 دن جو ہے ہماری زندگی میں جو ہے وہ
بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ہماری عملی زندگی جو ہے وہ ایک خوشگوار جو ہے وہ نمونہ بن سکتی ہے، اور ہم مثال بن سکتے ہیں لوگوں کے لیے، اور لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ خوش و خرم رہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج میں نے یہ مضمون آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ماہ رمضان، تزکیہ نفس اور قرب الہی کا مہینہ۔ بات تو چھوٹی سی تھی، 2 صفحے کا مضمون تھا، لیکن گفتگو کرنے میں چونکہ زندگی آگے بڑھتی ہے تو تجربات بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، انسان کی سوچ اور فکر میں بھی بہت زیادہ میچورٹی آ جاتی ہے۔ وہ باتیں جو مجھے 5 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی زیادہ بہتر انداز میں، وہ 5 سال بعد زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جو 20 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ اس کے بعد مزید 20 سال بعد بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی۔ تو یہ عمر آتے آتے لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے، کہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، آپ کی سوچ سمجھ کام نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیں، آپ خود اندازہ کر لیجئے، ایک جملہ جو آپ نے 5 سال پہلے لکھا ہے، اور اس جملے کو آج آپ دوبارہ پڑھیے 5 سال کے بعد، آپ دیکھیں کہ اس جملے میں آپ کو ہزار ہاں معنی نظر آ جائیں گے۔ وہ جملہ اس وقت آپ نے بے خیالی میں لکھ دیا ہوگا، لیکن آپ اس کے مفہوم کو نہیں سمجھے ہوں گے۔ میں نے بھی جب یہ مضامین لکھے ہوں گے تو بے شک اس مضمون کو اس طرح نہیں سمجھا ہوگا جس طرح سے میں نے مضمون لکھا تھا، لیکن آج جب میں نے یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو مجھے اس کی ایک ایک بات سمجھ آ رہی ہے، ایک ایک لفظ اس کا مجھے سمجھ آ رہا ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں مجھے ہزار ہاں معنی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آج کوشش کی آپ کے سامنے۔ میرا رب کریم ہم سب کی بخشش کا سامان کرنے والا ہے۔ کل سے روزہ ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرے، اور جو بیمار ہیں، جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ بہت سے لوگ ہمارے بستر پر ہیں، یا رب کریم ان کو لمبی عمر عطا کرنا، ان کو سلامتی کے ساتھ رکھنا، اور جن کو آپ کی قربت اور قربت کے نزدیک ہو، جو آپ کے ان کے لیے آخرت کی جو مناظر ہیں انہیں آسان فرما دینا، نزا کی کیفیت ہے، جاکنی کی کیفیت ہے، اس میں آسانی پیدا کر دینا میرے رب کریم۔ یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زیمن زیبی کو اجازت دیجیے گا۔ آخر میں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، میں مختلف چینلز کے ساتھ پروگرام کرتی ہوں، سارے چینل جو ہے سب محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تھوڑی سی جو میرے پاس معلومات ہے، یا جو بھی کچھ میں پڑھتی ہوں اس سے لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے جو ہے وہ 65 سال گزر چکے ہیں، اب زندگی میں آگے کوئی لمحے نظر تو نہیں آتے کہ کتنے ہوں گے، لیکن اس نے جتنا بھی علم دیا ہے وہ رب کریم کی عطا ہے۔ اس علم کو جتنا بھی ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں وہی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آخر میں گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کی میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ماہ رمضان میں دینی احکام کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے صورتوں کے حوالے سے، آیتوں کے حوالے سے انہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور یہ پورا مہینہ جو ہے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کی طرف راغب کیا، کہ ہم جب پڑھیں گے اسے تو سیکھیں گے بھی، اور آگے بھی بڑھائیں گے، اور کچھ نہ کچھ تو روشنی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گئی۔ تو یقیناً اس کے لیے میں ان کی بہت ممنون و مشکور ہوں۔ محمد نواز گلیانہ صاحب کی ممنون و مشکور ہوں، وہ بھی بیمار ہیں، پیرالائز ہو گئے تھے، ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، چلنے پھرنے میں انہیں تکلیف ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، ادب کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے بھی فلاحی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اگر کہیں کوئی کجی کمی اور خامی رہ گئی ہو تو آپ سب سے بہت معذرت، اور اپنے رب کریم سے بھی معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ سیبن سزیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، تمام مسلمان عالم، آپ سب کو ماہ رمضان مبارک۔